सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुन रहे हैं रोज़ाना पुरानी तारीख़ी रंग बरंगी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जी, इतने अच्छे बच्चे हैं आप, इतने प्यारे हैं कि अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। जो बड़े हैं उनके बड़ों वाले काम, और जो छोटे हैं उनके छोटे वाले काम, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवा सिपारा, और नवा सिपारा शुरू होता है सूरतुल आराफ से ही, जिसमें अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अंबिया की कहानियाँ सुना रहे हैं। कल हमने सुनी थी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कहानी, और हज़रत शुआइब के बाद अल्लाह ताला ने कहानी शुरू की बनी इसराइल की। और ये तो आपको याद होगा कि बनी इसराइल के पास जो नबी भेजे गए थे वो थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो उनकी कहानी अब अल्लाह ताला हमें सुना रहे हैं, और ये कहानी शुरू हो रही है जब हज़रत मूसा मिलने जाते हैं फ़िरौन से। फ़िरौन कौन था और कहाँ था, सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुल्के मिस्र के एक इसराइली घराने में पैदा हुए। उस वक्त मिस्र में दो कौमें आबाद थीं, एक कुप्ती जो असली मिस्र के बाशिंदे थे, वहीं के रहने वाले थे, और दूसरे बनु इसराइल जो 400 साल पहले हज़रत यूसुफ के ज़माने में मिस्र आ बसे थे। हज़रत यूसुफ उन्हें मिस्र क्यों ले आए थे, ये हम सुनेंगे जब बारी आएगी सूरत यूसुफ की इंशाअल्लाह। हज़रत यूसुफ की वफ़ात के बाद 100 साल से कुछ ज़्यादा ऊपर मिस्र पर बनी इसराइल की हुकूमत रही। फिर उनमें बहुत सी खराबियां पैदा हो गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुप्तियों ने उनसे हुकूमत छीन ली और उनका एक सरदार मिस्र का बादशाह बन गया। मिस्री लोग एक खुदा को मानने की बजाय कई देवताओं को पूजते थे। उनमें सबसे बड़ा सूरज देवता था। वो कहते थे कि सूरज देवता हमारे बादशाह की शक्ल में ज़मीन पर उतर आया है, और उन्होंने अपने बादशाह को फ़िरौन का लक़ब दे रखा था, जिसका मतलब है सूरज देवता की इंसानी शक्ल। क़िब्तियों ने बनी इसराइल से हुकूमत छीनकर उन पर बहुत जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उनकी ज़मीनें, मकानात, जायदादें उनसे छीन ली, हुकूमत से उनको अलग कर दिया, और तरह तरह से उन्हें ज़लील करना शुरू कर दिया। वो उनसे इमारतें बनवाते, बोझ उठवाते, खेतों में काम कराते और उनको अपना ग़ुलाम समझते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फ़िरौन के ज़माने में पैदा हुए, वो एक तरफ तो बहुत मगरूर था, अपने आप को खुदा कहता था, दूसरी तरफ वो बनी इसराइल का सख्त दुश्मन था। उसने एक दफ़ा हुक्म दिया कि बनी इसराइल के किसी घर में कोई लड़का पैदा हो तो उसको फ़ौरन मार डाला जाए, और लड़की पैदा हो तो उसको रहने दिया जाए। और ऐसा उसने इसलिए कहा ताकि बनी इसराइल की तादाद और ताकत बढ़ने ना पाए। फ़िरौन के उस जालिमाना हुक्म के नतीजे में इसराइलियों के घरों में पैदा होने वाले बेशुमार मासूम लड़के मार डाले गए, और उसी ज़माने में एक इसराइली के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा को किस तरह अल्लाह ताला ने बचाया और वो कैसे पले बढ़े, ये हम बाद में सुनेंगे। अभी सूरत आराफ में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हज़रत मूसा जो थे वो पहुँचे फ़िरौन के पास,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میری ہی بندگی کرو۔ اور فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، وہ بہت ظالم اور نافرمان ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں فرعون اتنا بڑا بادشاہ ہے، میں اس کے دربار میں جاؤں تو گھبرا نہ جاؤں، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں دے دیا گیا ہے، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ تمہاری بات مان لے۔ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے وہ تو مر چکا تھا اور اب اس کی جگہ دوسرا فرعون حکومت کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ نے اس کو اللہ کا پیغام سنایا تو اس نے غصے میں آ کر حضرت موسیٰ سے کئی سوال کیے۔ انہوں نے ہر سوال کا بہت اچھی طرح جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اس کو کہا کہ ظلم مت کرو۔ اب فرعون نے کہا کہ تم سمجھتے کیا ہو، مجھے نصیحتیں کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سب کچھ جانتا اور مانتا ہے، اس نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور تم نے میری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے انہیں آزاد کر دو۔ فرعون کہنے لگا اچھا، یہ جو تم کہتے ہو کہ تم تمام جہان کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہو، تو یہ تمام جہان کا پروردگار کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو راستہ دکھاتا ہے۔ اب فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ میں اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، ایسا لگتا ہے یہ شخص جو تمہارے پر رسول بن کر آیا ہے دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ ہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے۔ اب فرعون نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا اگر تم میرے سوا کسی اور کو خدا مانو گے میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو خدا کی دی ہوئی نشانیاں دکھاؤں تو پھر؟ فرعون نے کہا اچھا دکھاؤ، کیا دکھاؤ گے؟ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک اژدہا بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی دی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا تو وہ بہت ہی سفید اور چمکیلا تھا۔ فرعون نے یہ نشانیاں دیکھ کر اپنے درباریوں سے کہا اوہو، یہ تو بڑا جادوگر نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہنے لگا موسیٰ، تم چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ چلو ایسا ہی صحیح، ہم بھی جادو کے زور سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ایک دن مقرر کرو، ہمارا تمہارا مقابلہ کھلے میدان میں عام لوگوں کے سامنے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن تم لوگ اپنا جشن مناتے ہو اسی دن مقابلہ ہو جائے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو فرعون نے سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا بھیجا۔ اچھے ساتھیوں، جو مصری تھے وہ جادو ٹونے میں بہت آگے تھے اور وہ بڑے شوق سے جادو کیا کرتے تھے، اسی لیے جب حضرت موسیٰ نے ان کو وہ نشانی دکھائی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو وہ یہی سمجھے کہ یہ جادو ہے۔ اب فرعون نے جادوگروں سے کہا اگر تمہارے جادو نے موسیٰ کے جادو پر فتح پائی تو تمہیں بھاری انعام دیا جائے گا اور میں تمہیں اپنا خاص انعام دوں گا۔ جشن والے دن تمام لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ حضرت ہارون تھے، دوسری طرف مصر کے بڑے بڑے جادوگر۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم چلائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ اب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینکی تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی
تو وہ ایک اژدہا بن گئی۔ یہ اژدہا جدھر جدھر گیا جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اژدہا جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا ہے۔ جادوگروں کو پورا یقین تھا کہ ان کو تو جادو میں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن جب انہوں نے اس کو اس طرح ختم ہوتے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، اس خدا پر جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو اس طرح ہارتے اور خدا پر ایمان لاتے دیکھا تو اس نے بگڑ کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لے آئے؟ ابھی تم اس حرکت کا مزہ چکھ لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، کچھ پرواہ نہیں، جو جی میں آئے کر لو۔ جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم تمہیں خدا نہیں مان سکتے۔ آخر ایک دن تو ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں حوصلہ عطا کرے، اور جب ہمیں موت آئے تو ہم اس کے فرما بردار اچھے بندے ہوں۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دربار سے تو جانے دیا اور ملک میں رہنے کے لیے ان کو آزاد بھی چھوڑ دیا، لیکن اس کے غرور اور ظلم میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا رہا۔ اس کے ڈر سے مصر کے لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کی ہمت نہ پڑی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کہانی کے بقیہ حصے میں کل۔ یہاں تک حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جادوگر تو ہو گئے تھے مسلمان، مگر فرعون تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے آخر کیا 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 اور کون کون سی نشانیاں حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو دکھائیں، یہ ہم سنیں گے کل انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔